बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम सेनेट में इस वक्त ये 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए करारदाद दिलावर खान ने पेश की है और इस पर बहस जारी है। अब ये खुद देखें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे, ये पत्थर पर लकीर है। काजी फैज़ साहब के अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूँ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि 8 फरवरी को होंगे, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं 8 फरवरी को होंगे। लेकिन ये दिलावर खान जो सेनेटर हैं, इनको किसने कहा है कि वो करारदाद पेश करें कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कहते हैं कि अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए और उनके 2-3 जगहों पे ये खुदा बेहतर जानता है कि उनकी कार्रवाई के करीब कहीं फायरिंग भी होगी। ये फायरिंग जब भी होती है ना तो करीब होती है, पास नहीं होती। इसकी मुझे समझ नहीं आती। कोयटा में जब हमला हुआ तो ये बच गए, जितनी दफ़ा भी ये फायरिंग होती है इन पे ये बच जाते हैं। तो बाकी ये अल्लाह ताला आलमुल गैब है। और ये नारा लगाते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का डर है, क्योंकि दहशतगर्दी का डर उन लोगों को ही है ना जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है। जिन्होंने किया कुछ नहीं उनको दहशत का कोई डर नहीं। अब तरीके साहब ये कहती है कि अच्छा बुरा जो भी हो इलेक्शन कराओ, बैलेट पेपर पे लोगों को आने दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो हैं वो भी कहते हैं कि मैं लाहौर में आ गया हूँ मुकाबला करने के लिए। इमरान खान और नवाज शरीफ का वो आए और मेरे साथ मुकाबला करें। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो लाटकाना में आकर मेरे साथ मुकाबला करें। वो अपने आप को सियासी बच्चा जमूरा कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। वो भी ना ड्रैगन पॉलिटिक्स की टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे हैं जो कि अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे ज़हर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं ना वो कभी नहीं फलते फूलते। अब इसी तरह नवाज शरीफ जिसको लंदन से बड़ा रेड कॉर्पेट दे के प्रोटो दे के ले गया था, आपके बगैर पाकिस्तान नहीं बच सकता। अब हमें इतलात हैं कि उन्होंने जो माल समेटना था ना और जितने उन्होंने पैसे लोगों से लिए टिकटें बेचने के बारे में और टिकटों के बारे में जो एक फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की अपनी पार्टी की, वो अरबों रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया और वो भी उसी बैग में डाल दिया है जिसमें मोटरवे की कमीशन डाली थी, जिसमें दीगर जो उन्होंने लोगों से कमीशन वसूल की थी वो डाली, उसी बैग में वो डाल दिया गया और वो भी लंदन यात्रा कर गया। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये अब खुद मुमकिन है कि चंद दिनों के बाद ये खुद कहें मुझे बीमारी ने दोबारा घेर लिया है और डॉक्टर ने मुझे कहा वापस आ जाओ, क्योंकि अभी तो टाइम है, जा सकते हैं ना। मुमकिन है कि इलेक्शन हो और उसके बाद ये डिफीट हो इनको ऐसी कि ये मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाए और ये वापस भी नहीं जा सके, क्योंकि इनका असल देश, असल घर, कारोबार, औलाद सारा कुछ लंदन में मौजूद है। अब ये कितनी खबर बुरी खबर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ईमान सेनेट में वो पेश कर दी करारदाद, वो चाहे रिजेक्ट हो जाए जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये भाई यही रास्ता दिखाता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। तो अब आज हमने अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की अहम शख्सियात और लाहौर के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ वहीद साहब को यहाँ पे दावत दी है। मियाँ वहीद साहब मेरे स्टूडियो में मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। मियाँ साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने घोना को मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है ना वो इन दोनों में बहुत मसरूफ़ होता है, तो आपने वक्त निकाला, थैंक यू फॉर कमिंग। दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील हैं और वो ख़ुद भी लाहौर के एक हल्का से MNA के कैंडिडेट हैं। मेरी मुराद है जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब जो कि कानूनदान हैं
اور اس وقت بھی وہ کسی عدالت میں قانونی موشگافی میں موجود ہیں، اور ان سے جتنی دفعہ ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کریں، میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ تو میں اظہر صدیق صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ مسلم نون کے مقتدر رہنما ہیں آصف باجوہ صاحب۔ میں آصف باجوہ صاحب آپ کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم۔ تو میاں وحید صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ آپ لاہور کے باغ و بہار بھی ہیں اور چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زمین نے، آپ کے مال و دولت، سارا کاروبار آپ کا لندن میں نہیں ہے، لاہور میں ہے، اور جو کچھ بھی مرنا جینا بھی آپ کا لاہور میں ہے۔ اب یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی اس میں آپ نے شائبہ تک نہیں کیا کہ ہمیں بلایا گیا یا پوچھا گیا، اور نہ آپ نے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے میری طارق شیخ چیمہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا یار آپ سوال بہت سخت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سوال تو بنتا ہے، جب ایک بندہ آتا ہے تو سوال تو بنتا ہے۔ تو میں نے، کیونکہ آپ نے مہربانی کی تھی، آپ نے مجھے کل کنفرم کیا ہوا تھا، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پاکستان کے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور یہ قراردادیں پاکستان میں الیکشن نہ ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کا بار بار یہ کہنا اور پہ حملے ہو جانا، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نا صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی کہ قرارداد جو سینٹ میں پیش ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ مختلف ہیلے بہانے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے۔ کبھی موسم کی بات ہوتی ہے، کبھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، کبھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ باقی جو ہے نا سیکیورٹی ایشوز کے لیے، یا سمجھیں کہ اتنی زیادہ نفری جو ہے نا اس کی بات ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اصل میں تو آپ سے جب بھی میری بات ہوئی ہے اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے تو اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی بھی جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کریں گے۔ بڑھنے کے باوجود بھی آپ ڈاؤٹ میں ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کے 25 کروڑ لوگوں کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی، لوگوں کی رائے شامل نہیں ہوگی، جو اصل اس ملک کے حقدار ہیں، جو اصل میں جو مالکان ہیں، جن کا اسٹیک ہے، وہ تو عوام ہے۔ اگر عوام کی یہاں پہ پوری طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ان کی نمائندگی نہ ہو، ان کو ووٹ کا حق ہی نہ ہو، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اسی طرح ہوتا رہے اور ایک ہی جماعت کو آپ کہہ دیں کہ جناب، یہ مسلم نون کے آصف باجوہ صاحب ہماری لائن پہ ہیں۔ باجوہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ فائن جی فائن، بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ۔ اچھا، یہ میاں نواز شریف صاحب یہاں لاہور میں بیٹھے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، جاتی عمرہ میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور مختلف لوگ ان کو آ کے اپیل کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں کہ یہ ٹکٹ ان کو نہ دے، ان کو نہ دے۔ اس طرح یہ ٹکٹوں کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، اصل کارکنوں کے بجائے ان کے جو یار ہیں، دوست ہیں، اور جنہوں نے 4 سال تک ان کی خدمت لندن میں کی ہے، ان کو ٹکٹیں دی جا رہی ہے۔ میری ابھی اطلاعات ہیں جاتی عمرہ سے 5 منٹ پہلے، اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا۔ گزارش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ قائد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صدر ہے PMLN کے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک 30 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی جس کا نام ہے، جنہوں پہ تقریباً 25 دن تک لوگوں کے انٹرویوز کیے، اور صبح 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے میاں صاحبان اور دیگر کمیٹی ممبران آتے تھے، اور شام 8-9 بجے تک انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ تمام لوگوں کی فائلیں وہاں پہ موجود ہیں، تمام لوگوں کی جو ان کے پاس سیکرٹ رپورٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ PMLN میں ہر حلقے کے MNA اور MPA کے جو امیدوار ہیں ان کی ذاتی طور پہ پارٹی فنڈ سے فیس دے کے اداروں سے ان کی جو ہے وہ انفارمیشن لی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، جنہوں نے پارٹی کو وقت دیا ہے یا ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ ان کی پرائرٹی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ کرتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں ٹکٹ ان کو ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جو ورکرز ہیں ان کو ہی سپورٹ کیا ہے، اور ان لوگوں کو ہی ٹکٹ دیے گئے ہیں۔
اور کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل فائنینشلی بڑے کمزور تھے لیکن وہ بڑے ورکر تھے, اور ان کو میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمان کے اندر بھیجا, پنجاب اسمبلی کے اندر بھیجا. درست ہے, لیکن ان دس ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس, اس وقت جو ورکر, جو کارکن جنہوں نے مارے کھائیں, جیلیں کاٹی, ڈنڈے کھائے واٹر کینن پہ, اور جو مریم نواز کے ساتھ روڈے بھی اٹھا کر بھاگتے رہے, ان کو تو ٹکٹیں نہیں دی جا رہی, وہ رو رہے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں, اب دیکھو نا ٹکٹ تو لاہور میں اگر 12 MNA اور 25 MP تو انہی کو ملے گی نا, زیادہ لوگوں کو تو نہیں مل سکتی. لیکن جب اسکائی لیب آئیں گے اور لندن یاترا والے لوگ آ جائیں گے, ٹکٹیں ان کو دے دی جائیں گی, تو آپ ورکر کیا کریں گے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹکٹیں تو صرف وہ جو پرائرٹی بھی یہ ہے کہ جو سابق MNAs اور MPs ہیں ان کو دی جائیں, اور اسکائی لیب جو ہے ان کو نہ دی جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بھی پولیٹیکل ورکر, میں بھی پنجاب اسمبلی کا ممبر رہا ہوں 2013 سے 18 تک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی کوئی فیصلے کیے ہیں وہ ہمیشہ ورکرز کو عزت دیتے ہیں اور ورکر کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آج اگر کچھ ایسے لوگ جو ورکر تو ہوں لیکن اگر وہ انہوں نے ٹکٹ اپلائی ہی نہ کیے ہوں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ٹکٹ دی جائے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بالیاں بیچ کے, جنہوں نے اپنے رکشا بیچ کے 2 لاکھ روپے جمع کرایا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل بالکل مجھے سمجھ ہے جی, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. لیکن جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ پارلیمانی بورڈ کرے گا یا جو اکثریت سے جو فیصلہ ہوگا, دیکھیں یہ بھی بات درست ہے آپ کی, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جو لوگ پہلے لاہور سے MNAs یا MPs ہیں اگر وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی تو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں وہ لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بڑے سخت معاملات ہیں, بڑے مثال کے طور پر آج کے دنوں میں پارٹی کے اوپر ایک بڑا پریشر ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ اور پاکستان استحکام میں پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی جو کوارڈینیشن ہے یا ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے. اس کے اوپر بھی ہمارے جو ورکرز ہیں یا جو سابق ہیں ان کو بھی تحفظات حاصل ہیں. لیکن میں اس پہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نہ تو کچھ کافری کو دیا جا رہا ہے, نہ طریقے استحکام پاکستان کو, ان کو بھی لالی پاپ دیا گیا تھا. اب وہ اسی پہ تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ابھی میری چند منٹ پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے. اس سے پہلے میری بات تو سنیں, علیم خان سے بات ہوئی, وہ بھی رونا یہی رو رہے تھے, کیونکہ یہ جو ہے نا شریف برادران, اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, جس کی بنیاد پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے میں بھی پرابلم آ رہی ہے. تو اب یہ جو آپ بات اب دیکھو نا, یہ ان لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں جو ان سے سیٹ نہ مانگے لیکن ان کے ساتھ آ جائے. جیسے اب کراچی میں جمعیت علماء پاکستان ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی وہاں پہ توتی بولتا تھا جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی, تو مولانا شاہ نورانی کے بیٹے کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا, لیکن پورے پاکستان میں ان کو کوئی سیٹ نہیں دی. اس طرح اب یہ سیالکوٹ والے مولانا ہیں, وہ جمعیت اہل حدیث والے, پورا پاکستان کے اہل حدیث وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیٹ ان کو ایک دیتے ہیں. اس طرح آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ لالی پاپ زیادہ دیتے ہیں اور کام لوگوں کو کم کرتے ہیں, جس کے بعد پھر یہ سارے فسادات شروع ہوتے ہیں. جب یہ اگر یہ کال و فیل کے پکے ہوتے تو یہ چودھری پرویز اللہ کی ان کی آپس میں کیوں ٹھن گئی تھی؟ اسی لیے کہ بڑے میاں شریف صاحب نے کہا تھا یہ وزیر اعلیٰ ہوگا, اس میں بات اس کی بدی ابھی تک نہیں ٹھہر رہی. تو میں آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ یہ جو ورکر ہیں ان کی اشک جوئی کے لیے بھی کوئی کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو ان کو سنے. ان کو تو جاتی عمرہ اور بالٹون میں اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اب دیکھیں آسن اقبال ہے یا طلال چودھری ہے یا وہ دانیال عزیز ہے, اور اب وہ کراچی کے جو سابق گورنر ہیں اور سابق وزیر خزانہ, وہ جو رو رہے ہیں اس کی تلافی آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے, میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت چل رہا ہے, اور ہماری جو پارٹیاں ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. میری بات سن لیں سر, فریڈم آف سپیچ تو ہر کسی کو اس کا حق حاصل ہے,
لیکن جب آپ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہو، یا اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، جو دوسرے معتبر اراکین ہوتے ہیں، وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ کسی ایک شخص کو اپنی ذاتی رائے کو پارٹی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. اس کو اپنی، اگر کسی کو کچھ اندیشے ہوں، کسی کو تحفظات ہوں، کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلمز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کرے. اور مجھے پورا یقین ہے میاں بھائی صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو مسلم لیگ کاب لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا آپ نے، وہ ذرا اس پہ بتاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ باتوں کے پکے ہیں شریف برادران؟ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل اپنے بازوؤں پہ ہی کرنا چاہیے تھا بھروسہ. چونکہ یہ چوہی شجاعت صاحب جو ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں، انہیں پتہ ان کی کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو پھر اس کے بعد بنتا تو نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی. بہرحال اب معاملہ چل رہا ہے، اگر میں کوئی بات یہاں کروں گا تو وہ میری ذاتی ہے، کیونکہ پارٹی کی طرف سے کچھ بتائیں تو صحیح، لوگوں کو پتہ ہو، کان کھولے. لوگوں کو پتہ ہی ہے. جب آپ کی طارق بشیر چیمہ صاحب سے اتنی بڑی جو ہماری پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں، جب ان سے بات ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ بھئی اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحبان کا بھی انہوں نے بات کی. باجوہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جناب پارٹی ورکرز کی، لیکن میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب ایک بات شاید وہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہاں پہ ان تمام پارٹیوں کی، میں خالی نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان سے لائل لوگوں کو نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائل کون ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ لائل کون ہے. ہمارا جو ہے نا، جو آپ دیکھ لیں کہ ان کی خواتین کی پوری جتنی بھی لسٹ ہے وہ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کے باقی جو نمائندے آ رہے ہیں دیکھ لیں، جو سارا دن میاں صاحب کی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارا دن ان کو جو ہے نا وہ ولی پیغمبر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے لیے ٹکٹیں ہیں. نہ تو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے لائق جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹکٹیں ہیں، نہ ہی آج تک ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی پارٹی پالیسی کے خلاف. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک ورکر کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے پارٹی کے غلط فیصلوں پہ بات نہ کرے، یا غلط جتنی بھی ان کے پروگرام ہیں ان پہ بات نہ کرے. بات کرنی چاہیے. یہی تو بدقسمتی ہے. آپ لوگوں نے یہاں اس پورے خطے کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہم نے ان لیڈروں کو جو ہے نا نبی بنایا ہوا ہے کہ جو یہ کہہ دیں وہی بات ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے. آپ اپنے لیڈر کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتے. مخالفت کرتے ہیں تو آپ غدار، آپ کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کو شوکاز نوٹس. جی میں نے سنی ہے، میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں. جی یہ بات جو ہے نا باجوہ صاحب، آپ دیکھیے کہ یہ بات آپ جیسے آپ نے پہلے جو ہے نا وہ پچھلے ٹینیور میں بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو ورکرز ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو اس وقت کے حالات کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے. نہ کہ ہمیں وہ بندے چاہیے جو صرف ہمارے نعرے لگاتے رہیں، اور وہ وہی، اور ہو یہی رہا پارٹیوں کے اندر آج تک یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے، یہ ملک کے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کرپشن کی داستانیں کتنی بڑی ہیں، وہ کتنا بڑا قبضہ مافیا ہے اس کے. میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں سر. میاں صاحب، اب باجوہ صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں، یہی جو آپ کی پارٹی کے اندر نواز شریف گروپ ہے، شہباز شریف گروپ ہے، حمزہ شہباز گروپ ہے، اپنے مریم نواز گروپ ہے، اور وہ اپنے قریبی جو ان کے ٹوڈی ہیں، جو ان کو آئس کریم کھلاتے ہیں، جو ان کو چائے بنا کے دیتے ہیں، جو کافی پیش کرتے ہیں، ان کے وہ زیادہ بات کرتے ہیں. جس کا ذکر جب یہ مریم نواز صاحب ان لوگوں کے انٹرویو لے رہی تھی تو اس وقت تہمینہ دولتانہ کے ساتھ جو بستی کی گئی، اور وہ ایک خاتون ہے جو ایم پی ہے، اس کی بڑی تعریف کی گئی. تو یہ ساری باتیں تو کھل کے تشخیص باہر آ چکی ہے، اس کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ دیکھیں سر، میں عرض کروں، دیکھیں آپ کی باتیں جو ہے آپ دوسرے پیرائے میں لے رہے ہیں، میں دوسری طرف ہونا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی کی سی ای سی بنی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے، تو پہلے ورکر کو اپنی اتنی جو ہے نا اپنی ورتھ شو کرنا ہوگی کہ وہ اس پارٹی کی سی ای سی کا پہلے ممبر بنے، وہ اس لیول پہ آ جائے کہ وہ وہاں پہ اپنی اس کو بات چیت کرنے کا اس کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عام ورکر جو بڑا ورکر ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈسکا کا ورکر ہے، ایک ملتان کا، ایک سیالکوٹ کا، ایک راولپنڈی کا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ پہنچ ہو سکتی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں؟ یا کیا لیڈر کس کی ہے یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں؟ کس نے لانا ہے؟ وہ جس کے پاس کرایہ نہیں وہ کیا کرے گا؟ اس ورکر نے پہلے، سر میری عرض سنیں، میں عرض کرتا ہوں
उस वर्कर ने पहले अपनी वर्थ शो करनी है, उसने अपनी खिदमात पेश करनी है। फिर एक वक्त देखें, अगर आसिफ इकबाल को मेरी बात सुन ले सर, अगर आसिफ नहीं भाई साहब आप बात जो की है ना मियाँ साहब ने, उसको आप रिस्पॉन्ड करें। अब देखो ना, एक बंदा है, उसने वर्क बहुत किया है, वो जेलों में भी गया है, मारे भी खाई हैं। जब ये मरीम नवाज के ऊपर किसी ने पत्थर फेंकने की कोशिश की तो उसने खुद खा लिया, ये पानी तक भी नहीं गिरने दिया, अपना खून बहा दिया। अब उस वर्कर के पास तो पैसा नहीं है लाहौर आने के लिए, तो आप बात कर रहे हैं सीसी कमेटी में बैठने की। सीसी कमेटी में आपने कभी किसी गरीब आदमी को देखा है बैठे हुए? किसी को वजीर बनाया आपने गरीब आदमी? मैं सर उसी तरफ जा रहा हूँ। आए वेलकम। देखिए बात ये है, मिसाल मैं देना चाहता हूँ। देखें मिसाल ये है कि आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आसिफ इकबाल साहब है, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने उनको पकड़ के जनरल सेक्रेटरी लगा दिया है। या अगर पंजाब में राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो आज पंजाब के सदर है, या लगारी साहब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी है, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को पकड़ के उठा के उन्होंने डायरेक्ट सदर बना दिया और किसी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया। ऐसा नहीं होता सर। पार्टी के लिए बंदे को टाइम देना पड़ता है, पार्टी के लिए डिवोटेड और फुल हार्टेडली आपको पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, फिर पार्टी में उहदे मिलते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि एक आदमी अगर 21 अक्टूबर को कोई जलसा करके या बंदों को लाहौर ले गया है, या मरियम बीबी के जुलूस में वो शामिल हो गया और उसका सर फट गया, अगर वो गिरफ्तार हो गया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उसको एमएलए या एमपी की टिकट दे दी जाएगी? पॉसिबल नहीं है सर ऐसा। अच्छा भाई साहब, आपके जज्बात से हम आगाह हुए, हमारे नाजरीन ने भी आपको देखा, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने बड़ी अहम मौज़ूआत पे बात भी की और आपने हमें टाइम भी दिया। थैंक यू अगेन एंड अगेन। तो इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब ये बताएं, अभी ये जो भाई साहब ने बातें की हैं, क्या ऐसे तो मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मियाँ वहीद साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत, लाहौर की सियासत और इनकी जमात की सियासत और इनके मुखालफिन की सियासत इस वक्त लाहौर में क्या जा रही है, और बिलावल भुट्टो का लाहौर में आना और इमरान खान और नवाज शरीफ को ललकारना कि आओ लाटकाने में मेरा मुकाबला करो, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाहौर की सियासत की, पंजाब की सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की, और हमारे पास जो लाहौर के हीरो बैठे हैं ना, इनसे हम ये पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो आके आपको तड़ियाँ दे रहा है लाहौर में कि आओ मेरा लाटकाने में मुकाबला करो। नवाज शरीफ तुम लाहौर में क्या लड़ते हो इलेक्शन, मेरे साथ लाटकाने में लड़ो। इमरान खान तुम भी आओ मुकाबले में। अब उसने ये भी कह दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, इसमें या तो दोनों लोग ये अहल हो जाएंगे या दोनों नहल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात की उसने कि अभी हेयरिंग हो रही है और बिलावल भुट्टो सरदारी ये कह रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा जो होता है, जब वो ऐसी बातें निकालता है तो कहीं ना कहीं उसकी हवा निकल जाती है। तो हम मियाँ वहीद साहब से ये पूछेंगे कि वो हमें ये बताएं कि ये जो सारी सूरत हाल है इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जी। ना साहब, जो अभी आपने बात की बिलावल साहब की, देखें पंजाब के अंदर उन्हें पता है, और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। एक इलेक्शन पीछे जो है ना, यहाँ एक हल्के में लाहौर में हुआ था, तो आपको पता है कि और पार्टी थी नहीं, तो वहाँ पे कुछ वोट जो है ना पीपल्स पार्टी को मिले थे। इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी ये आप देखें कि अगर बिलावल को बात करना चाहते हैं, बिलावल को बात बिल्कुल सियासी अगर कोई बात करते हैं, तो साथ ही आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब उन्हें रोक देते हवा निकाल देते हैं। टेस्ट ट्यूब में भी वाली बात जो है कि बिलावल बात जगह पे बहुत सी ऐसी जो है ना वो बात करते हैं जो करने वाली है, जो सियासत में होनी चाहिए। जैसे उन्होंने अभी ये आपने बात कही कि जनाब दोनों या नहल होंगे या दोनों अहल होंगे, तो ये बात तो यही बड़ी सियासी बात है। नहीं, बनती भी यही है, बनती भी यही है। और जहां तक बात लाड़काना में कही या लाहौर में आके वो कह रहे हैं, देखें ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ, और पता नहीं ये कौन लोग हैं, किन्होंने किया है, किस तरह से मुमकिन हुआ है, पता नहीं आपका मीडिया, आप लोग और बाकी जो जहाँ पे मुल्क में जितने भी तजिया नगार हैं, दानश्वर हैं, वो क्यों ये नहीं समझ रहे कि आप देखेंगे एक अरसे से ये महदूद कर दिया गया है हर एक को सूबों के अंदर।
یہ جو محدود کیا گیا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو خاص طور پہ سیاست تو جو ہے نا پورے ملک کے لیے, اگر کسی کے پاس منشور ہے, کسی کو ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہے, کوئی لیڈر ہے, تو وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ وہ خاص ایک وہ ابھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہیں, تو وہاں وہ کہہ رہے تھے جی آپ کی پنجاب میں کوئی پوزیشن نہیں, وہ کہہ رہے جی آپ کی سندھ میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. یعنی یہ باتیں پنجاب اور سندھ کی یا لیکن میاں صاحب کبھی ایسے ہوتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چاروں صوبوں میں انہوں نے الیکشن لڑا, جی کبھی میاں نواز شریف میں بھی لڑا. اب ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پورے پاکستان چھوڑو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور فاٹا, پاکستان کے ہر طول و عرض میں عمران خان کی فالوئنگ موجود ہے, لیکن اس کا گلا دبایا جا رہا ہے, اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, اس کو دیوار کے ساتھ. تو اس طرح یہ ملکی سیاسی خراب کرنے والے وہ لوگ نہیں جو سب کو خراب کرتے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے لگ کے اگر خود خراب ہو رہے ہوں تو آپ کرنے والے کو کہیں جی وہ خراب کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم خود اس پہ فیصلہ نہیں کرتے, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے, سیاستدان آپس میں بیٹھ کے طے کریں, اپنے رولز طے کریں اور خود جو ہے نا وہ اپنی باریاں خود لگائیں, نہ کہ ان کی کوئی باری اور دے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جس کی بات آپ کر رہے ہیں انہیں موقع ملا تھا, انہیں بالکل موقع ملے تھا, اور آگے بھی ان کے لیے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کچھ سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آج نشان بھی چھین لیا, آج ان کی پارٹی کو نکالا جا رہا ہے. اصل میں یہ ساری بات کے پیچھے جو یہ گیم چل رہی ہے نا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے بات کہی جائے, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ لڑیں گے کسی جماعت سے, وہ چاہے قلم دعا سے ہی لڑ لیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی اب سیاست میں اب وہ بات نہیں رہی جو خان صاحب پہلے کہتے تھے نا جی میں سیکھ رہا ہوں, اب وہ سیکھنے والی بات نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اب تو انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, انہیں پتا ہے کہ 70 سیٹیں ہیں, اگر پارٹی سے ہٹ کے ہم آزاد الیکشن میں جاتے ہیں تو 10 سیٹیں مینورٹی کی اور جو 60 سیٹیں خواتین کی ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے سیٹوں کی. یہ یہیں سے دھاندلی تو یہیں سے سٹارٹ ہو رہی کہ ایک پارٹی کی وہ سیٹیں ختم کر دی جائیں اور ایک پارٹی کو دے دی جائے. وہ اکیلی بھاگ رہی ہے پہلے ہی, جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ اکیلی بھاگ رہی ہے, کسی اور کو ساتھ اس مقابلے میں شامل ہی نہیں ہونے دیا جاتا, ان کو وہ سیٹیں مل جائیں. اچھا میاں صاحب ہم لاہور پہ آتے ہیں, لاہور کی بات کریں کیونکہ آپ لاہور کے بےتاج بادشاہ ہیں اور آپ نے ہمیشہ میئر بھی رہے ہیں, آپ چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے, ہر چیز آپ کے پاس رہی ہے. تو اب یہ جب ایک دور آیا تھا جب یہ نشان کی بات تھی تو پیپل پارٹی کے پاس نشان نہیں تھا, لیکن انہوں نے عوام دوست کے نام پہ پورے لاہور میں میجورٹی حاصل کی تھی, تو آپ بھی اس وقت موجود تھے. تو کیا یہ صورتحال ایسی نہیں بن سکتی؟ دیکھیں اصل میں نا پیپلز پارٹی پہ 2 مرتبہ یہ وقت آیا. 85 میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو سیاسی بہت بڑی غلطی کی تھی وہ تھی الیکشن سے بائیکاٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بالکل نئے لوگ جو اس میں شامل ہوئے, جو آج تک ایک سیاست اور خاص طور پہ وہ نون لیگ جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وجود جو ہے نا مرض وجود میں ہے, وہی لوگ ہیں جو ضلع کونسل کے ممبر تھے وہ منسٹر بن گئے. ضلع کونسل سے علاوہ جو عام جو سیاسی جن کی کوئی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں تھی, اور وہ دیکھیں یہ سارے کاروباری لوگ جو ہے نا اس وقت اس میں داخل ہوئے اور آج تک وہ کاروباری ہو رہا ہے. اب یہ دکانداروں کے پاس ہے, ساری کی ساری سیاست جو ہے نا وہ لاہور میں ہے یا پنجاب کے اندر ہے, یہ سارے دکاندار ہیں, یہ کاروبار کرتے ہیں. ابھی باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے بڑا جو ہے نا وہ فلاں جو بندہ ہے نا اتنی دیر سے ہے, لیکن وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے, کون کتنا ٹکٹ دے سکتا ہے, کون حلقے میں دے سکتا ہے, کون پارٹی کو کتنا فنڈ دے سکتا ہے. یہ سارے کاروباری لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کیسے لگانا ہے, کیسے کمانا ہے. وہ اس کے بعد وہ دیکھیں وہ جو نظریے تھے, جو سیاسی ایک نظریات پہ ہم لوگ جب کالج کی سیاست کرتے تھے یا اس زمانے میں جب ہم نے آنکھ کھولی سیاست میں, سیاست کی جو ہمیں شعوری جو آنکھ ہے, تو اس وقت دیکھ رہے تھے بڑے بڑے پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا یہاں پہ نظریات کی بات. میاں صاحب ایک عام بات, اب لاہور میں کبھی جماعت اسلامی بھی جیتی رہی ہے, جی, کبھی نون لیگ بھی, کبھی پی ٹی آئی بھی, کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیپل پارٹی بھی. اچھا اس وقت آپ جس گھر پہ دستخط دیں گے نا اندر, تو اندر بلے کا نشان اور عمران خان کی تصویر نظر آتی ہے. تو اس کو آپ الیکشن میں اگر ان کو پارٹی سمبل نہیں دیا جاتا اور آؤٹ کر دے, جیسے بہت بڑی بات آپ نے کی, وہ یہ مخصوص نشستوں والا کام ہے, وہ 70-80 سیٹیں فارغ ہو گئیں, تو یہ تو کہیں نہیں کھڑے. اب اس کا حل کیا ہے سیاسی آپ کے پاس؟ اچھا میں یو ہیو اینی سولوشن؟
سیاسی حل سے پہلے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پورا جو ہے نا وہ ایک جال بنا گیا اسکرپٹ ہے، اس کے تحت جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں اسے دبایا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے ہیرو بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ دبا رہے ہیں ویسے ویسے پاپولیرٹی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ جتنی دیر سے یہ سارے معاملات جو کر رہے ہیں، کبھی نشان کا، کبھی ان کے پیپرز کا، کبھی ان کے جو تائید کنندہ ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان پہ جو پریشر ہے، اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے بعد پاپولیرٹی کیسی ہے. آپ میڈیا پہ ہیں، آپ کا جب آپ کا مائک، جب آپ کا کیمرہ جاتا ہے حلقوں کے اندر تو وہاں بات کیا ہو رہی ہے 70-30 سب کو پتا ہے کہ اس وقت. اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بندے کو جو ہے نا، حالانکہ وہ اپنی پوری کی پوری جو ہے نا وہ جب وہ تھے پرائم منسٹر تھے، جب یہ پارٹی اقتدار میں تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ اپنی وہ کھو چکی تھی جو ہے نا وہ پوری. اگر اس کو 5 سال پورے کر رہے ہیں تو یہ فارغ ہو جاتے ہیں. یہ بالکل وہ اس وقت یہاں تک بات جا رہی تھی. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے اور یہ لگتا نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت نون لیگ کا گراف ایسے تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب مریم نکلتی ہے تو لوگ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ آج وہ نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ان کے پاس نہیں، مڑ کے دیکھتے تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب گورنمنٹ ان کو ملی ہے تو گورنمنٹ ملی تھی پی ٹی آئی کو تو پاپولیرٹی ان کو مل گئی. اب ان کو ملی گورنمنٹ تو اب پاپولیرٹی ساری جو ہے نا وہ ادھر چلے گی. یعنی اس میں ایک سوال پہ قبولیت اور مقبولیت کا ہوتا ہے. اب ایک شخص کی مقبولیت ہے، ایک شخص کی قبولیت ہے. قبر ایک ہے، مردے 2 ہیں، کون دفنایا جائے گا؟ نہیں، پہلے ہی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ مجھے دیکھیں کہ میں جو بات کر رہا تھا نا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. کریں کہ مقابلہ یہاں پہ اہلیت کا نہیں ہے، مقابلہ ہے نااہلی کا. اچھا، آپ دیکھیں نا کہ جو بلاول نے بات کی کو آپ دیتے ہیں، گورنمنٹ دیتے ہیں، اس کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو باہر بیٹھا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا وہ حل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو جو ہے نا اب اس پہ بڑی جو ہے نا ماننا شروع کر دیتے ہیں اس کی یہاں پہ. اور یہ ایک سلسلہ. اور دوسری جو قبولیت اور مقبولیت کی بات ہے، اب یہ بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے، اس طاقت کو، اس حقیقت کو یہ سمجھنا پڑے گا ان کو کہ ان کے بغیر اب بات نہیں بنے گی. ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ان کے ساتھ جو ہے نا بات ہے، جب آپ کو لے کے وہ آتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں مانگتے بھی ان سے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت، یعنی ہر پارٹی اسی کا لاڈرا بھی بننا چاہتی ہے. اسی کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حقیقت جو ہے نا اس کو مان کے ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے پاؤں پہ کم از کم یہ سیاستدان ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آج چلے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو لے آئے، اس وقت اگر وہ ہاتھ کھینچ لیتے تو آپ کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد ابھی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کن کے بل بوتے پہ آئے ہیں، کن کے کہنے پہ آئے ہیں، کن کے کندھوں پہ آئے ہیں. جو بھی آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک کندھا وہی ہے. تو اگر یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے میں یہ قابلیت پیدا کرے. اپنے اندر یہ وہ جب تک ان کے پیدا نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان سے بات کر سکتے ہیں. ان سے بات کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ پہلے آپس میں ایک ایسی طاقت بنائیں، آپس میں جو ہے نا ان کا سلوک ہو، یہ اپنی گیم جو ہے اس کے رول یہ خود طے کرے اور پھر جا کے جناب ان کا جو ہے مقام ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میاں صاحب آخری بات ہے، یہ جو نگران وزیر اعظم اور نگران حکومتیں ہیں جی، ان کو یہ چاہیے نہیں تھا یہ کو گول میز کانفرنس بلاتے، تمام سیاسی پارٹیوں کی جگہ اکٹھا کرتے، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ایک نگرانوں کے ہونے چاہیے. انہوں نے سڑکیں بنائی، بھرتیاں کی، لوگوں کو آگے پیچھے کیا، باقی سارے وہ کام کیے جو کہ نگرانوں کے نہیں ہیں. ابھی یہ جو وزیر اعظم نے مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے سوال و جواب کیے اور اس پہ وہ خود بھی تعلیم میں جاتے رہے، سامعین بھی تعلیم میں جاتے رہے، اور خاص طور پر یہ بیکنو یونیورسٹی میں پرسوں جو ان کو بلایا گیا اور وہاں پہ وہ ایک لڑکی بڑا اچھا کویشچن کر رہی تھی تو یہ تعلیم جا رہے تھے. اس پہ کیا یہ تعلیم وزیر بنانے والے وزیر اعظم ہیں یا یہ انہوں نے پاکستان میں الیکشن کروانے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کا کام کیا تھا، ہاں پہلے نمبر پہ 3 ماہ کے بعد تو یہ ہے ہی نہیں. اب تو سال ہو گیا، آئین تو ہے نہیں. جب آئین سے ہٹ کے یہ جا رہے ہیں پہلے تو وہیں پہ بات ختم ہوگی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو کام یہ کر رہے ہیں
اچھا جب ان سے الیکشن کی یا جو آپ نے گول میز کانفرنس کی کہی ہے سارے سیاستدانوں کو اکٹھے آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی آ کے، ٹھیک ہے. ابھی جو کام آپ گنوا رہے ہیں، جو سڑکیں گلیاں جو کچھ یہ پل بنا رہے ہیں، یہ تو ان کا بھی کام نہیں ہے جو الیکٹڈ آتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ کام ہے جو ہماری بلدیات ہے، جو ہماری جو لوکل ہماری ہیں، وہ کراتے، وہ الیکشن ہی نہیں کراتے. لوکل حکومتیں ہماری وہ کروائیں کام. یہ کام قانون سازی کا اس ملک کے اندر جو اصل کام ہونا چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا. وہ ایک عرصے سے، اور جو انہوں نے یہاں پہ ریت ڈال دی ہے کہ جو بندہ پل بنائے گا، جو انڈر پاس بنائے گا، جو گلیاں بنائے گا، آپ دیکھیں کہ پہلے سندھ کے اندر لوگوں کو یہ گلا ہوتا تھا، اب انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوٹو، جو مرضی کرو، اس میں سے جتنے مرضی پیسے کماؤ. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ اچھا کچھ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. ابھی کیا لگاتے ہیں؟ آپ کے لیے قانون سازی کیا ہو رہی ہے؟ آپ دنیا کے اندر آپ کے پاسپورٹ کی عزت کہاں پہ ہے؟ دنیا کے اندر آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کی معیشت کہاں، بلکہ معیشت تو کہنا ہی نہیں چاہیے، آپ کی معیشت ہے ہی نہیں، قرضوں پہ آپ پل رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ارد گرد آپ دیکھ ارے ویسے ایک عام بات کرتے ہیں. اب جب کہ یہ آر او اور ڈی آر او تعینات کیے گئے تھے نا، تو مسلم پی ٹی آئی ایک پٹیشن لے گئی عدالت میں، اس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا کہ جو الیکشن کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی کوئی بات نہیں چلنے دیں گے. اچھا، جب کہ اب کچھ لوگ گئے ہیں تو وہ بات نہیں ہو رہی. یہ جب سپریم کورٹ میں، یہ عدلیہ میں، مقننہ میں اور حکومت میں ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، تو یہ پھر کس طرح یہ نیکسٹ جو حکومت بنے گی وہ کیسے چلے گی؟ سر آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن جب خود پارٹی بن جائے، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں ساری جماعتیں ہیں، جب الیکشن کمیشن خود پارٹی جہاں بن جائے جس ملک کے اندر، وہاں سے آپ کو کیا امید ہوگی؟ اور وہاں کورٹ ان کو بھی سنتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے. ہماری کورٹ کے جو فیصلے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، اس وقت جو ہے نا وہ جسٹس منیر، جس کو بڑا یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، کیا بات، یہ موجودہ لوگ بھی جو ہے نا اسی طرح یاد رکھے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ اچھے برے، میں وہ نہیں کہتا کہ کن لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، اور جو کیسز جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو سنا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کس طرح سے اور کس طرح سے آباد وہاں پہ دیے جاتے ہیں، لوگوں کی کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، اور وہ اتنے بڑے بیرسٹر جو ہے نا ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک جماعت کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، یہ تاریخ بھولے گی نہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا بھی شکار ہے، سیاسی بحران کا بھی شکار ہے، اور اس وقت بھارت میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں. مودی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے جو لندن سے لائے ہوئے بگوڑے سرکار تھے ان کو یا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم. یہ بھی کوئی انٹرنیشنل سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں جو پہلی معیشت کی بات آپ نے کی ہے، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت وہی ملک تگڑے ہیں یا سنی بھی انہیں کی جاتی ہے، یا آپ اپنے ماحول میں ہی دیکھ لیں کہ جس کے پاس جس کی معیشت بہتر ہے، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی جس کے پاس ہے کچھ، وہی اسی کی بات سنی جاتی ہے، وہی سچا ہے، وہی صحیح ہے. پاکستان کی جب تک یہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، جب تک اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کرتے، یہاں پہ سیاسی استحکام کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہے گا. کیونکہ آپ کے الیکشن کا بہت بڑا حصہ چوروں اور ڈاکوؤں پہ مشتمل ہے. میں بڑی یہ کھلی بات کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن لڑنے والے قبضہ مافیا ہیں، الیکشن لڑنے والے وہ لوگ ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا باجوہ صاحب سے کہ جس کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہے ان کی پارٹی کے اندر، باقی پارٹیوں کے اندر بھی، خود پی ٹی آئی جس کو بڑی عوامی جماعت کہا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہاں پہ پیسوں والوں کو دوسرے بندے کو بھی کوئی، یہاں بھی کہتے ہیں 10 کروڑ اگر آیا تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. ہر بندہ جو پیسے والا ہے اسی کو اب، چونکہ یہ سیاست انہوں نے جب سے یہ دکاندار آئے ہیں، جب سے یہ کاروباری لوگ آئے ہیں، جب سے یہ تاجر آئے ہیں، انہوں نے 85 کے بعد میں وہ کہہ رہا ہوں وہ اتنا بڑا بلنڈر جو ہے اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تھا 85 کا الیکشن. اس کے بعد ہونے والے تمام الیکشنز آپ دیکھ لیں، کسی الیکشن کو مجھے کوئی صاف شفاف بتا دے، مجھے بتا دیں کہ کون لوگ آ رہے ہیں. ان کو آج پوچھ لیں، جو مرضی جس مرضی بندے کو یہاں بلا کے آپ بٹھا دیں، ایم این اے ہے،
وہ آپ کو اپنی اچیومنٹ گنائے گا جی میں نے وہ پل بنایا, میں نے وہ گراؤنڈ بنائی, میں نے وہ اسکول بنایا, میں نے جناب یہ انڈر پاس بنایا, میں نے گلیاں موریاں بنائی ہیں. اس کے علاوہ اس بندے نے آج تک آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر جا کے پاکستان یہ لوکل باڈی کے الیکشن نہ کرانے کا نقصان عوام کو ہے, حکومت کو ہے, ایم این اے کو ہے, سارے ملک کو, سارے ملک کا نقصان ہے. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاست ہے, جو نچلی سطح سے لوگوں نے آنا ہے اوپر, جن کے پاس جن کو پتا ہے لوگوں کے مسائل کا پتا ہے, وہ جو ایک لیڈرشپ جو ہے نا جس پہ آپ نے دیواریں آگے کھڑی کر دی ہیں, جس عام آدمی نے آگے آنا تھا اس کا راستہ آپ نے روک دیا ہے. آپ نے اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ چور ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ قبضہ مافیا ہیں, یہ ڈرگ مافیا ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آتا ہے, وہ آ کے ٹکٹ خریدتا ہے, پھر وہ پیسے لگاتا ہے, حلقوں میں وہ جیت جاتا ہے. اور وہ جو ایک عام آدمی تھا جو گلی محلے سے, جو اپنی گراس روٹ لیول سے جس نے آنا تھا, جس کو عام آدمی کی تکلیف کا پتہ ہے, جس کو اس ملک کے پرابلمز کا پتہ ہے, وہ تو آیا نہیں. اور آپ دیکھیں ابھی باجوہ صاحب سے جب آپ کی بات ہوئی ہے تو ان کی اگر آپ پوری لسٹ منگوائیں خواتین کی تو آپ آشا شکار اٹھیں گے کہ جناب کسی ورکر کو تو دی نہیں ہے. سب سے پہلے مریم اورنگزیب ہے پہلا نمبر, دوسرا نمبر اس کی ماں کا ہے, اس کے بعد خواجہ آصف کی بھتیجی ہے, خواجہ آصف کی بیوی ہے. یعنی اسی طرح آپ پوری لسٹ نکالیں, پورا ٹبر اپنا ہی ہے. ہر جگہ پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہیں. یعنی چوروں کا ٹبر پورا اس میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے, اور یہ آج مجھے خیر ان کی پارٹی سے کیا لینا دینا, میں تو سمجھتا ہوں میں نے کبھی ان کو سیاستدان, کیونکہ لوگ جب ان کو لیڈروں سے ملواتے ہیں تو اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ دکاندار ہیں, یہ نہ تو سیاستدان ہیں نہ یہ لیڈر ہیں. ان کو لیڈر کہہ کے یہ جو یہاں پہ ان کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے پاکستان کا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2-4 یونٹ جو بچ گئے ہیں وہ خدا نہ کرے ان کو اقتدار ملے, اور وہ جو میں تو سمجھتا ہوں حالانکہ کسی سیاسی ورکر کو, سیاسی بندے کو یہ بات کرنی نہیں میاں صاحب, یہ سہیل وڈائی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کل میرے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو صاف نظر آیا دونوں نے کہ نواز شریف آ رہے ہیں. سر آ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچا ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا اگلے 5 سال کے بعد وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سارے کا ساری نظر ہے وہ تو ہے قرضوں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پروگرام دیں نا کہ کہاں سے ہم نے جنریٹ کرنا ہے, کہاں سے ہماری جی ڈی پی کیسے بڑھے گی, ہمارا کیسے یہ وہ مسلم نون بنا رہی نا پروگرام, پیپل پارٹی نے دے دیا ہے, اور عمران خان تو ہر گھر میں ایجنڈا یہی ہے, وہ تو چلا گیا. اب جو کچھ ہے جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا, جن کی بات آپ کر رہے ہیں میاں صاحب, میں ان کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے تو ابھی پروگرام ہی نہیں دیا, انہوں نے اپنا منشور ہی نہیں دیا, اور وہ الیکشن مہم کے لیے بھی نہیں نکلے. اور ابھی آپ نے بات کی ہے جب وہ نکلتے ہیں تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا. سر دیکھیں ان کے پاس ایجنڈا میں نے بتا دیا ہے نا کہ ان کا ایجنڈا یہی ہے. اچھا یہ باتوں سے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ 300 یونٹ کی بات ہوتی ہے, پھر غریب کے لیے یہ بات ہوتی ہے. کہاں سے مجھے یہ بتائیں نا کہ جب ہے ہی نہیں, آپ کی جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ دیں گے کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ پہلے جنریٹ تو کرے نا, پہلے وہ اس جگہ پہ لے. یہ میاں بھائی صاحب جو کہ آزاد حیثیت میں شطرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے نا تو یہ ہمارے لاہور کے میئر ہوں گے. آج جتنی بھی گفتگو آج ان سے ہوئی, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں درد ہے, قوم کی خیر ہے, ملک کی بقا ہے, اور افواج پاکستان کی یہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. اس طرح بھی جو مسلم نون کے باجوہ صاحب تھے, ان سے جب میں نے یہ پوچھا جو غریب آدمی جو کہ لاہور آ نہیں سکتا وہ سی سی کا ممبر کیسے بن سکتا ہے, تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے, اور انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس پروگرام سے نکل جاؤں. میری جو آج گفتگو ہوئی ہے اس کا فیصلہ کرنا آپ نے, عوام نے, میرے ناظرین نے, میرے سننے والے نے. آج میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کریں گے آپ, اور ہم دیکھیں گے کہ میرے ٹیبل باکس میں کیا آتا ہے.